बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM पंजाब रंग 99.4 से इस वक्त आप सुन रहे हैं इकरा रज़ाक की आवाज़। प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहूटा, झेलम, आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँच रही है, तमाम सुनने वालों को मैं अपने आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेरी साथी को होस्ट है मरियम मलिक। जी मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ जहाँ कहीं भी हवा के दोष पर तैरती हुई आपकी खूबसूरत समातों तक पहुँच रही होगी। तमाम सुनने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्वाह वो किसी सफ़र में हो, ट्रेन में हो, ट्रैफिक में हो, दफ्तरों में कोई हमें सुन रहा हो, दुकानों में कोई ख़रीदो फ़रोख्त करते हमें सुन रहा हो, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई हमें सुन रहा हो, या बस की आखिरी कुर्सी पर कोई किताब पढ़ते हमें सुन रहा हो, आप तमाम अहले वतन को मेरा प्यार भरा और खुशियों भरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी मोहब्बतों, खुशियों के ढेरों पैगामात लेकर आपके रूबरू, आपके दरमियान आपकी अपनी होस्ट मरियम मलिक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरा और आपका अपना पसंदीदा चैनल FM पंजाब रंग 99.4। जिनकी हालत नासाज है उनको दुआ देती चलूँ, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याबी अता फरमाए, आपकी तकलीफ को दूर फरमाए। गेट वेल सून। जो लोग इस वक्त रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नोते बखैर आगले। जो लोग रावलपिंडी से दूसरे शहरों को रवां दवा हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि खैर के साथ जाइएगा, खैर के साथ आइएगा और सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा। आपको बताते चलें इस वक्त रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम। आपको बताते चलें हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक इस वक्त हुआ जाता है ठीक 12:03 और हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक दोपहर 2 बजे तक। आप हमें अपने होने का एहसास भी दिला सकते हैं। हमें अपने होने का एहसास दिलाने के लिए डायल कीजिए 0519291520। तमाम नए जुड़ने वालों को बताती चलूँ, आप हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करने के लिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और एक मुख्तसर सा पैगाम लिखकर भेज दीजिए 0333929153 पर। आप हमें फेसबुक पर लाइव भी सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक का पता है FM पंजाब रंग रावलपिंडी। आपको सामीन इसी के साथ एक कहावत भी बताते चले, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ होल नेशन। यानी कि अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं तो आप एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं तो आप एक पूरी कौम या ख़ानदान को तालीम देते हैं। इल्म नूर है और जहालत गुमराही। इसी के साथ ये बात भी वाज़ेह होती है कि ख़वातीन को भी तालीम हासिल करने का उतना ही हक़ है जितना कि एक मर्द को। हमारे लिए बड़े मान और एजाज़ की बात है कि आज हमारे स्टूडियो को एक ऐसी शख्सियत ने रौनक बख्शी है जिनका ताल्लुक़ शोबा IT से है, जो रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी वालेकुम सलाम इकरा, मरियम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बताइएगा हमारे सामीन को अपनी जाए पैदाइश, तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाह कीजिएगा। जी मरियम, शुक्रिया। मरियम, मेरा जो ताल्लुक़ है वो वाकंड से और मेरी पैदाइश भी वाकंड से ही है। तो वाकंड एक छोटा सा एक शहर है, वाकंड टेक्सला के साथ, और एक बहुत खूबसूरत शहर है। और वहाँ माशाल्लाह जो लिटरेसी रेट है वो भी अराउंड 99% है। तो ये पाकिस्तान के चंद उन शहरों में से है जहाँ लिटरेसी रेट मैक्सिमम है। और मैंने अपनी स्टार्टिंग जो एजुकेशन थी वो भी सारी मैंने वाकंड में ही हासिल की है। और इसके अलावा जो बैचलर मैंने कॉमसेट वहाँ से ही की, और वो बैचलर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में अपनी बैचलर कंप्लीट किया। उसके बाद अपना मास्टर्स जो है वो नस्ट EME कॉलेज से इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और काफ़ी अर्सा अराउंड 2 इयर्स मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद फिर मैं दोबारा से एकेडेमिया में वापस आने का सोचा। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी PhD परस्यू की, और PhD मैंने UAT टेक्सला से स्टार्ट की
ان 2017. اور اس کے بعد سے پھر میرا جو زیادہ تر کیریئر ہے وہ اکیڈیمیا میں ہی گزرا, اور میں نے ڈفرینٹ تعلیمی ادارے جس میں یونیورسٹی آف وا, UET, ٹیکسلا, کسٹ اسلام آباد اور ہائی ٹیک یونیورسٹی, اور اب ناؤ آئی ایم کرنٹلی ان راولپنڈی وومن یونیورسٹی سنس جنوری 2025. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اپنے تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں بتایا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ بطور سربراہ شعبہ IT اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, لہٰذا میں گزارش کروں گی کہ آپ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے IT پروگرام کا ہمارے سننے والوں کے لیے ایک مختصر جائزہ پیش کر دیں. جی مریم, جو اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو IT ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جو آپ کو ہر شعبہ زندگی میں نظر آئے گا, بے شک چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, بے شک چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو IT کا ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا. تو IT ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو ہر طرح کے پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو IT کے ذریعے مل سکتا ہے. تو ہمارا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں سنس 2019 میں ہی اوپن ہوا, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے کورسز سے متعارف کروائیں جو کہ نہ صرف ان کی سافٹ ویئر بیسڈ اسکلس بلکہ ہارڈ ویئر بیسڈ اسکلس کو بھی امپروو کر سکیں, تاکہ وہ جتنی بھی ایسی ایریاز جس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر بیسڈ اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کا اسکوپ بھی انکریز ہو جائے, اور وہ میکسیمم اپنا کیریئر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں اسٹارٹ کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ IT پروگرام کے لیے نصاب کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے, نیز طالبات کو پڑھائے جانے والے چند کلیدی کورسز کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا. جی اقرا, یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جو کریکولم ہوتا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. جب ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس نہ صرف فیکلٹی بلکہ انڈسٹری سے بھی کچھ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز اور HEC, ان دونوں کی مشاورت کے بعد ہم اپنا کیریکولم ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہمارا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ بیسکلی 4 ایئر کا ایک پروگرام ہے, جس میں ہمارے 8 سیمسٹر ہوتے ہیں, 6 منتھ کا یہ ایک سیمسٹر ہوتا ہے, اور اس میں ہم ٹوٹل 44 کورسز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. ان کورسز میں ہمارے پاس جنرل ایجوکیشن کے کورسز بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے پاس کمپیوٹنگ کور کے کورسز بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے پاس IT کی جو کور ڈومینس ہیں ان کے کورسز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس سپورٹنگ کورسز بھی ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہے. میں کچھ میجر کورسز, کیونکہ کافی جو لسنر ہیں وہ ہمارے IT پروگرام میں دلچسپی بھی رکھتے ہوں گے, تو ان کے لیے جو میجر کورسز ہمارے جو ہم اپنے IT پروگرام کے اندر پڑھاتے ہیں, اس میں ہم پروگرامنگ فنڈامنٹلس ایک ایسا کورس ہے جو آپ کی پروگرامنگ کی جو بیس ہے اس کو بناتا ہے. اس کے علاوہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ, ڈیٹا بیس ایک بہت اچھا کورس ہے جس میں آپ ڈیٹا بیس ڈیزائننگ, ڈیٹا بیس مینٹیننس, اس کی جو بیس ہے یہ آپ کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن جو ہارڈ ویئر کی ایک بیس ہے, جب بھی آپ کسی ہارڈ ویئر ڈیزائننگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو سب سے بیسک کورس ہوتا ہے وہ DLD, یہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ایئر میں ہی پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ ورک سے ریلیٹڈ بھی ہم کورسز اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اور AI, انفارمیشن سیکیورٹی اور آپریٹنگ سسٹم جیسے کورسز پڑھاتے ہیں. یہ ہمارے سارے کمپیوٹنگ کے کورس ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ پاس آؤٹ ہوگا تو وہ CS کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پروگرامنگ کے وہ سارے کورسز اس نے آلریڈی پڑھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی پروگرامنگ کی اسکلس کو بھی بنوا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈومین کے کورسز ہیں, جو IT کی ڈومین سے ریلیٹڈ کورسز ہیں, اس میں ہمارے پاس زیادہ جو فوکس ہم کرتے ہیں وہ IT انفراسٹرکچر اور ویب ٹیکنالوجیز کو ہم فوکس کرتے ہیں, اور ان کی سیکیورٹی پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں چند ایک کورسز اگر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں, اس میں ویب ٹیکنالوجیز کا کورس ہے, سائبر سیکیورٹی کا کورس ہے, سسٹم نیٹ ورکنگ کا کورس ہے, اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا. تو یہ سارے وہ کورسز جو اس وقت انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے, اور اس وقت IT کے اندر جو جتنے بھی IT ایکسپرٹس ہیں ان کی بیس جو ہے وہ انہی کورسز پہ بنتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ ڈومین الیکٹیو کورسز ہیں, ابھی جو ہم نے کمپیوٹنگ کے کورسز کی بات کی اور جو ہم نے ڈومین کور کی بات کی, یہ کورسز تو آپ نے پڑھنے جس سے آپ کی کمپیوٹنگ, سافٹ اسکلس
اور جو آپ کی نیٹورکنگ کی اسکلز امپروو ہوں گی. پھر اگر آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈومین الیکٹیو کورس ہوتے ہیں, اور ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کسی اسپیشلائزڈ فیلڈ میں متعارف کروائیں, اور آگے پھر اسٹوڈنٹ جس میں بھی فیلڈ میں بھی ان کا انٹرسٹ ہو وہ اپنے FIP اور اپنا کیریئر اس فیلڈ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ڈومین الیکٹیو کورسز ہیں اس میں ہمارے پاس نیٹورک سیکورٹی کے کورسز بھی ہیں, ہمارے پاس ویب انجینئرنگ کے کورسز بھی ہیں, ہمارے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بھی کورسز ہیں, موبائل اپلیکیشن, گیم ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیولپمنٹ. اٹس مین کہ ہمارا جو IT کا اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کا انٹرسٹ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف ہے تو وہ ایسے کورسز بھی پڑھے گا جو ویب ڈیولپمنٹ کی جو بیس ہے اس کو وہ بتا سکیں گے. اس کے علاوہ اگر اس کا موبائل اپلیکیشن یا گیم ڈیولپمنٹ کی طرف رجحان ہے یا نیٹورک سیکورٹی کی طرف رجحان ہے تو وہ سارے کورسز ہم اس کو ڈومین الیکٹیو میں پڑھاتے ہیں. تو اس سے اسٹوڈنٹ کی جو اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, اور اسٹوڈنٹ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ آگے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کو جو ہے وہ چوز کرتا ہے. اور باقی ہمارے پاس جو جنرل ایجوکیشن کے کورسز ہیں جس میں ہمارے پاس زیادہ تر جو کورسز ہیں وہ میتھس کے کورسز ہیں, اور کچھ ہمارے پاس کورسز اسلامک اسٹڈیز, آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ریلیٹڈ, اور کچھ پروفیشنل اور سیوک کمیونٹی انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کورسز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وہ والدین جو اپنی بچیوں کے داخلوں کو لے کر فکر مند ہیں, یا وہ طالبات جو شعبہ IT میں داخلہ حاصل کرنا چاہتی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 0519211520. آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033392911523. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. آپ نے ہمیں بریک سے پہلے IT پروگرام کے نصاب کی تشکیل کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگز جیسی ابھرتی ہوئی جدید ٹیکنالوجیز کے ساتھ نصاب کس طرح اپڈیٹڈ رہتا ہے؟ جی مریم, یہ بہت ایک اچھا سوال ہے, کیونکہ AI IoT یہ ایسی ٹرمز بن گئی جو آپ کو ہر کسی کی زبان پہ اب ملے گی. تو ہم نے آف کورس اپنے IT نصاب کے اندر بھی کوشش یہ کی ہے کہ ہم AI اور IoT اور اس سے ریلیونٹ کورسز کو انکارپوریٹ کریں. اچھا, جو IT ہے نا, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو بہت ریپڈلی چینج ہوتی ہے, انوویشن بہت ریپڈلی آ رہا ہوتا ہے. ود ان منتھس جو ہے وہ آپ کو نیو ٹولس ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل جس طرح ChatGPT ہے, ایک بہت بڑا ایک AI ماڈل ہے. کچھ ہی عرصے میں اس سے اور مزید اچھے AI ماڈل آ گئے, جس طرح جیمینائی مائکروسافٹ کا, اور اب گروک ایک AI ماڈل آ گیا. تو جو چینج ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے IT کے اندر. تو اس کے لیے ہم نے ڈسکس کیا, سوچا کہ کس طریقے سے ہم جو نئی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اور ٹرینڈس ہیں اس کو اپنے نصاب کا حصہ کیسے بنا سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک بورڈ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ. اس بورڈ کے اندر ہمارے پاس انڈسٹری سے ڈفرینٹ ممبرس موجود ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹری میں اس وقت جو کرنٹ ٹولز اور ٹیکنالوجیز جو یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز کے ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبر بھی ہم اس بورڈ کا ممبر ہم رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کچھ انٹرنل فیکلٹی بھی ہوتی ہے. تو پرپس کیا ہوتا ہے اس انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ کا, جس کو ہم IAB بھی کہتے ہیں, کہ ہم ہر سیمسٹر کے بعد ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے, تاکہ ہم پھر اس میں جو نیا کانٹینٹ ہے اس کو ہم اپنے نصاب کا حصہ بنا سکیں. تو اس کمیٹی کے ممبر کے اندر ہم رائے لیتے ہیں انڈسٹری کے لوگوں سے بھی, باقی یونیورسٹی کے جو ٹاپ ہائیلی ایکسپیرینس جو فیکلٹی ہوتی ہے ان سے بھی ہم ان کی رائے لینے کے بعد اپنے کیریکولم کو ہر سیمسٹر میں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس وہ کورسز جو اسپیشلی IT سے ریلیٹڈ کورسز ہیں, CS سے ریلیٹڈ کورسز ہیں, اس میں ہمارے پاس AI اور IoT کے بھی کورسز ہیں. تو ہم AI کی بھی جتنی فیلڈس ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے ہم اس کو اپنے کورسز کا حصہ بناتے جائیں. اور اسی طرح ہمارے پاس نہ صرف AI اور IoT, اس کے علاوہ بھی ہمارے جو کورسز جس طرح کہ موبائل یا ویب ڈیولپمنٹ یا گیم ڈیولپمنٹ کے کورسز, ہم ان میں بھی جو نیو ایڈوانسمنٹ ہے یا جو نیو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم اپنے کورسز میں انکارپوریٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم صرف اسٹوڈنٹ کو
टीचिंग की हद तक नहीं बल्कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को एनकरेज करें कि वो ऐसे सेमिनार में पार्टिसिपेट करें, और हम खुद भी डिपार्टमेंट के अंदर भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप करवाते हैं. अभी करंटली हम एक समर के अंदर हम एक वर्कशॉप करवा भी रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्लूटर के अंदर, तो जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट के, ना सिर्फ IT के बल्कि बाकी BBA और इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजी और डिफरेंट डिपार्टमेंट आउटसाइड यूनिवर्सिटी से भी हम काफ़ी हमारे पास स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये वर्कशॉप बहुत हमारी अच्छी जा रही है. इसके अलावा हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते रहते हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उनसे अप टू डेट रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स अपना कैरियर चूज करते वक्त इन सब चीज़ों को देख सकें और उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये जितनी भी एडवांसमेंट आ रही है इनकी रियल वर्ल्ड के अंदर क्या डिमांड है और कितना उनका जो एक लर्निंग लेवल है वो उससे अपने आप को मुस्तफीद कर सकते हैं. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, साइबर सिक्योरिटी जैसे मौज़ूआत को IT प्रोग्राम में कैसे जम किया जाता है? जी इकरा, जो साइबर सिक्योरिटी है बेसिकली वो कोर है IT की. आप देखें जितने भी आपको IT के इदारे नजर आएंगे या IT का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा उसमें जो एक सबसे चैलेंजिंग चीज़ है वो है सिक्योरिटी ऑफ दैट IT इंफ्रास्ट्रक्चर. आप बेशक चाहे किसी बैंक सेक्टर की मिसाल ले लें, आप किसी हेल्थ सेक्टर की मिसाल ले लें, आप किसी भी डाटाबेस की मिसाल ले लें, तो जितना भी आपका IoT का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसकी जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इसी IT की सिक्योरिटी पे और साइबर जो अटैक्स होते हैं या जो डिफरेंट हैकिंग्स होती हैं उनको किस तरह रोका जाए इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. तो हमारे जिस तरह मैंने अभी आपको जो डिफरेंट कोर्सेज बताए उसमें हमारे पास साइबर से रिलेटेड भी कोर्सेज जिसमें हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स और साथ ही इसके अलावा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी वेब टेक्नोलॉजीज जिस तरह मैंने आपको कोर्स बताया, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर कर सकते हैं. ये सारे के सारे इन कोर्सेज में इनकी बेस पढ़ाई जाती है और जिस तरह मैंने बताया कि हमारा जो IIB का बोर्ड है वो इन कोर्सेज को भी साथ साथ हर सेमेस्टर में हम इनके कंटेंट्स को अपडेट करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स के पास जो लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को मिलती है. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. साइमीन, आपको बताती चलूं कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का सिलसिला जारी है. रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी तालिबात को IT के साथ साथ जदीद शोबों में तालीम फराहम कर रही है. आपको बताती चलूं कि दाखिलों की आखिरी तारीख 16 सितंबर है. डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, कुछ लोग घरों में बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग हमें बसेस में बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं और वो लोग जो गाड़ी चलाते हुए हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हर शहरी पर लाजिम है. आप दौरान ड्राइविंग आप अपने पास अपना लाइसेंस लाजमी रखें क्योंकि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है. गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें. आप ये एक छोटी सी कोशिश लेकिन एक बड़ी हिफाजत है. ओवर स्पीडिंग से महफूज रहें. ओवर स्पीडिंग करना आपको सिर्फ एक्सीडेंट का बायस बन सकती है, ना कि आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकती है. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें. मोबाइल फोन आपकी एक छोटी सी भूल लेकिन आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है. मोटर बाइक चलाने वालों के लिए मेरा यह है कि आप हेलमेट इस्तेमाल करें, ओवर स्पीडिंग को अवॉइड करें. इन तदाबीर को अपना कर ना सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी महफूज करते हैं. डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं और अपने पैगामात का भी इजहार कर रहे हैं. व्हाट्सएप के कुछ दोस्तों के पैगामात हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. दानिश हमें सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर मैं IT का स्टूडेंट हूँ. सर आज के दौर में तालिब इल्म जो है वो मुताला नहीं करते, रिसर्च नहीं करते बल्कि हर चीज़ जो है वो ChatGPT से ले लेते हैं. मोहम्मद ज़हीर सुन रहे हैं हमें चाकरा से और उनका सवाल है कि सर AI के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? जी मरियम, पहले तो मैं इस चीज़ पे अपनी एक बात कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि स्टूडेंट्स जो है और लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस पे अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं. उनका इंटरेस्ट AI की तरफ मुझे लगता है ज़्यादा है स्टूडेंट्स का क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा AI से रिलेटेड है. अच्छा, जो सवाल किया, पहला सवाल दानिश साहब ने जो किया था कि AI में का जो रुझान वो स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा है. जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है
تو ہر ٹیکنالوجی کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ لوگوں پہ اس کا ڈفرینٹ افیکٹ آتا ہے. اگر آپ اے آئی کی بات کریں تو آف کورس اے آئی کے بہت پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں سوسائٹی کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر, لیکن نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. وہ اگین آپ کی سوسائٹی کے اوپر یا انڈسٹری کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ ڈفرینٹ امپیکٹس ڈالتے ہیں. اگر آپ بات کریں کہ یوز آف جس طرح ایک اے آئی ماڈل ہے چیٹ جی ٹی پی, جس میں انڈسٹری میں بھی اس کی بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے اور بہت پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے کہ جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ کچھ منٹوں میں اب کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور آپ ایک سمپل پرومپٹ دے کے کوئی بھی پروجیکٹ یا اس کا جو کوڈ ہے وہ جنریٹ کروا سکتے ہیں. تو انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگین جب آپ یہی چیز اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آف کورس اسٹوڈنٹ کا جو فرسٹ جو آبجیکٹو ہوتا ہے, جو اس کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے لرن کرنا ہے, اس نے سیکھنا ہے. اب ایک طرف وہ انسان جس نے ایک ٹیکنالوجی کو سرچ کی, اس نے اس پہ ٹائم لگایا, اس نے ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے ڈسکشن کرنے کے بعد اس میں اپنی ایکسپرٹیز حاصل کی اور کوئی ایک ٹاسک کمپلیٹ کیا, اور دوسری طرف ایک وہ شخص جس نے صرف ایک پرومپٹ لکھ کے, ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا. تو میرے خیال میں ان دونوں کا جو لرننگ لیول ہے اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام اے آئی کے تھرو کروا تو سکتے ہیں, لیکن اس کی جو انالیسز ہے وہ آپ اتنے بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے جتنا وہ شخص کر سکتے جس نے وہ کام خود پرسنلی اپنے طور پہ کیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ کی اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹ کا یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے, ایک بد قسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی کہ اے آئی کو بہت نیگیٹیولی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس نہ صرف انڈر گریڈ کے بلکہ پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس بھی اپنی ریسرچ اور انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹس وغیرہ وہ چیٹ جی ٹی پی کے تھرو کرواتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک توڑ جو ہم ایز اے فیکلٹی یا ٹیچر کمیونٹی نے جو اس کا آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو بھی کام کرے ہم اس کام کی بیس پہ نہیں بلکہ اس کی وائوے کی بیس پہ اور اس کو اس چیز کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بیس پہ ہم پھر اس کو مارکس سائن کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ چیٹ جی ٹی پی اور اس طرح کے اے آئی ٹولس کو یوٹیلائز نہ کریں, اور اپنی اسکلس کو یوز کرتے ہوئے, اپنی ریسرچ ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے جتنا بھی ان کو ٹاسک دیا جائے اور اکیڈیمک سے ریلیٹڈ جتنی بھی ان کو اسائنمنٹس ملیں وہ ساری کی ساری خود گروپ میں یا اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ڈیزائن کی جائے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یوز کرتے ہیں, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے, اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کم سے کم کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو اپنی کوگنیٹو اسکلس ہیں وہ امپروو ہو سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بنش سن رہی ہیں ہمیں سیٹلائٹ ٹاؤن سے, فرا سن رہی ہیں اٹک پنڈ کاک چودھریاں سے, نعمان سن رہے ہیں ہمیں فتح جنگ سے اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں. نعمان دھیان سے گاڑی چلائیے گا. راجہ ادریس عباسی سن رہے ہیں مری سے, اور ان کا آپ سے سوال ہے سر کہ مستقبل میں اے آئی کا انسانوں کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے ادریس کا. اے آئی کی اگر آپ بات کریں تو جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو آئی ٹی وہ ایسی فیلڈ جس کا جو گروئنگ ہے اور اس کی جو انوویشن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے, بہت ریپڈ ہے. جس طرح ابھی میں نے اگزامپل دی چیٹ جی ٹی پی, اور اس طرح اور بھی کئی اے آئی ماڈل جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ ایک انسان کی زندگی میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ایک پرسن کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے, ایک تھنکنگ کیپیبلٹی یا جس کو کوگنیٹو اسکل کہا جاتا ہے, وہ بہت زیادہ مانگ پڑ جائے گی. آپ اگر کوئی بھی ٹاسک اس پہ اگر آپ اے آئی پہ انحصار کریں گے تو اس مین کہ آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے پرابلم جو آپ کو دی جا رہی ہے آپ نے اس کو ٹائپ کر کے کسی بھی اے آئی ٹول کو دے دینا اور وہ آپ کو آنسر دے دے گا. تو اس مین آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہوتی جائے گی, اور اس کا افیکٹ کیا آئے گا کہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹیز ہیں یا پھر آپ کی جو ایک کیریئر ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. انڈسٹری میں مائٹ بھی پاسبل کہ اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹ آ رہے ہیں, لیکن اگین میں یہی بات کہوں گا کہ جو اے آئی کا امپیکٹ ہے وہ ہم اوور آل ہیومینٹیز پہ اگر ایک ساتھ
اس کو میئر کریں تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس لیے اگر ہم اس کو ڈفرینٹ زاویوں سے دیکھیں تو اس کو پھر جج کرنا زیادہ آسان ہے. تو میرے خیال میں اے آئی کا جو زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر زیادہ جا رہا ہے. انڈسٹری میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے, لیکن جو ایک عام ایک جنرل ایک لے مین ہے اس کے اوپر جو اے آئی کا جو امپیکٹ جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ نیگیٹو جا رہا ہے کہ اس کی جو اپنی تھنکنگ اور ایک کوگنیٹو اسکل تھی وہ بہت زیادہ مان پڑ رہی ہے. جی جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اے آئی سے جو مستقبل میں اثر پڑ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ نے بتایا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے شعبہ آئی ٹی میں طلباء کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پڑھانے سے روشناس کرانے کا کیا بندوبست موجود ہے؟ جی, ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو نصاب ہے, ہمارا جو کریکولم ہے, اس کے اندر ہمارے پاس نہ صرف سی ایس اور ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ آئی او ٹی سے ریلیٹڈ کورسز موجود ہیں, بلکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اے آئی اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے کورسز بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اور اگین ہمارا جو انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کورسز پہ فوکس زیادہ کرے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے, جس کی انڈسٹری میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور اس میں ٹاپ پہ ہمارے پاس اے آئی اور مشین لرننگ کے کورسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹ کی جو اے آئی اور مشین لرننگ کی جو بیس نالج ہے وہ بھی ہم اس کو امپروو کریں, ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس آ رہی ہیں مشین لرننگ کے اندر یا اے آئی کے اندر یا ڈیپ لرننگ کے اندر اس میں بھی ہم ایڈوانسمنٹ لے کے آنے کے بعد اس کو اپنے کریکولم کا پارٹ بنائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ سارا نصاب پڑھانے کے بعد اپنی اسائنمنٹس میں اور فائنلی جب وہ لاسٹ ایئر میں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کو چوز کرتے ہیں تو اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ چوز کریں اس میں وہ کمپیوٹنگ سے بھی, جس میں سافٹ اسکلز, ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ بھی جو آئی او ٹی کے اندر آ جاتے ہیں, اور ساتھ اے آئی بھی. اس مین کہ اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہو, اس میں وہ ہر ٹیکنیک جس میں سافٹ ہارڈ ویئر اور اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو پرابلم ہے اس کا سولوشن پرپوز کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے شعبے کا نصاب ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ جی, جس طرح میں نے بتایا کہ آئی ٹی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس میں آپ کی صرف سافٹ ویئر نہیں بلکہ ہارڈ ویئر بیس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ایسے کورسز بھی پڑھائے جائیں جو کہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ بھی ہوں, اور ساتھ میں اے آئی کے کورسز بھی ہم اپنے اس نصاب میں ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں. ویب اور موبائل اپلیکیشن یہ دو ایسی فیلڈس ہیں جس کا انڈسٹری میں اس وقت اسپیشلی ان پاکستان بہت زیادہ اس کی مارکیٹ ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے اکثر جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اس میں جو ڈیولپرس ہیں ان کی جو زیادہ اسکل سیٹس ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے نصاب کے اندر ان دو کورسز کو اسپیسیفکلی ہم نے ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے کورس کو ڈیزائن کیا. میرا اپنا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. میں نے جو 4 سال انڈسٹری میں اسپینڈ کیے اس میں زیادہ کام میں نے موبائل اور ویب ڈیولپمنٹ میں کیا. تو مجھے اس چیز کا ایک اندازہ ہوا کہ اس وقت جتنی بھی آپ کے ٹولس اور جتنے بھی سلوشنس ہیں آپ کو جو مارکیٹ میں نظر آئیں گے, بے شک چاہے وہ آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہوں یا آپ کے سیکیورٹی سیکٹر کے اندر ہوں, آپ کسی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن کو دیکھ لیں, آپ وہاں آپ کو ویب اپلیکیشن اور ان کی موبائل اپلیکیشن لازمی ملے گی. تو یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے دونوں جو آپ کے ایکسپوجر کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ جب یہ دونوں کورسز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کی موبائل اور ویب اپلیکیشن کی جو اسکلس ہیں وہ اتنی امپروو ہو جاتی ہیں کہ وہ خود سے نئی ویب ٹیکنالوجیز اور نئے موبائل اپلیکیشن کے ٹولس کو بھی لرن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہم آلریڈی ایک ورک شاپ کروا بھی رہے ہیں فلوٹر کے اندر موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں, جس میں ہمارے پاس بہت اچھا اور پازیٹیو فیڈ بیک ہمیں ملی ہے. تو یہ کورسز ایک ایسے کورسز ہیں جو کہ انڈسٹری کی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کورسز کو اپنے اس نصاب میں شامل کیا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ویب اور موبائل اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کا شعبہ کس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طالبات صنعت سے متعلقہ مہارتیں حاصل کریں یا کسی مخصوص ٹیکنالوجی یا زبانوں کی پروگرامنگ پر زور دیا جاتا ہے؟ جی، جس طرح شروع میں نے بریک ڈاؤن آپ کو بتایا جو ہمارے نصاب آئی ٹی کا ہے، اس میں ہمارے جو کمپیوٹنگ کے کورسز ہیں اور کچھ ہمارے ڈومین کور کورسز ہیں اور ڈومین الیکٹیو کورسز ہیں. تو بیسکلی پرپز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی جو کمپیوٹنگ اسکلس ہیں ان کو بھی امپروو کریں اور ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو اسکلس ہیں ان کو بھی امپروو کرنے کے بعد ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی لیے کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ چوز کر سکیں بیسڈ آن دی الیکٹیو کورسز. تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہ رکھی کہ ہمارے اسپیسیفکلی جو الیکٹیو کورسز ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے ہم ان کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتے رہیں. اور اس کے لیے اگین جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہمارا جو انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں ہم ریگولرلی اسپیسیفکلی جو ہمارے الیکٹیو کورسز ہوتے ہیں ہم نہ صرف ان کے کانٹینٹ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نیا الیکٹیو کورس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جو ایک کرنٹ ٹیکنالوجی یا کرنٹ ٹرینڈ سے مناسبت رکھتے ہیں تو ہم اس کو بھی اپنے نصاب کا پارٹ بنا لیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو کورسز پڑھائیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں، ریلیونٹ ہوں انڈسٹری کے ڈیمانڈ کے مطابق، تاکہ اسٹوڈنٹ جیسے ہی مارکیٹ میں جائیں تو انہیں ریلیونٹ جاب فوراً ملے اور وہ اپنا کیریئر اس ایریا کے اندر سٹارٹ کر سکیں. عاطف سن رہے ہمیں اسلام آباد سے، بشرا سن رہی ہمیں ٹیکسلا سے، اور ان کا سوال ہے کہ سر اس مضمون کا اسکوپ کیا ہے؟ جی، یہ ایک کافی انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس وقت اسکوپ میرے خیال میں وہ آئی ٹی کا ہی ہے. اس کی ریزن اگر میں آپ کو بتاؤں، وہ مین ریزن یہ کہ جتنے بھی جس طرح ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، بے شک چاہے وہ میڈیکل سے ریلیٹ ہیں یا وہ انڈسٹریل سے ریلیٹ ہیں یا پھر وہ ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹ ہیں، ان سب میں آپ کو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ لازمی نظر آئے گا. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کسی ہاسٹل میں جائیں، آپ کسی بینک میں جائیں، وہاں آپ کو آئی ٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ لازمی نظر آئے گا. تو آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کی جو مین رسپانسبلٹی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا بیس جو ایک بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ اینٹی ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس کا جو ڈیٹا ہے اس کی مینجمنٹ، اس کی سیکیورٹی وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہی اس کو انشور کر رہا ہوتا ہے. تو جو ان ٹرم آف اسکوپ، تو میرے خیال میں اس کا اسکوپ اس وقت سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ یو ایس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہائیلی پیڈ جابس اس وقت جو یو ایس میں ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو اس کا اسکوپ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کو اس وقت آئی ٹی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ اسکوپ نظر آئے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محمد رئیس سن رہے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ سر آج کل واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کو ہیک کر لیا جاتا ہے، اس چیز کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ یہ سب ایپس محفوظ ہیں؟ جی، یہ سوال جو ہے وہ اس کا آنسر کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کا جو جتنے بھی سوشل میڈیا میں جو پریزنس ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے جو ریلیونٹ جو کمپنیز ہیں وہ انشور کر رہی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی آپ کے اپنے یوز کے اوپر. جس طرح میں اگر واٹس ایپ کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو واٹس ایپ کے اندر ویسے تو اس کے جو میسیجز ہیں، آپ کی جتنی بھی چیٹ ہے، بے شک چاہے وہ وائس نوٹ ہے، وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتی ہے. اس مینس کہ ایون واٹس ایپ بھی آپ کے میسیجز کو یا چیٹس کو ریڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگین جو ہیکرس ہیں وہ آف کورس وہ پھر ایسے مین یوٹیلائز کرتے ہیں، ایسے سائیکولوجیکل طریقوں سے آپ کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یا کسی بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ وہ ہیک ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ جو سیکیورٹی ہے، جو انکرپشن ہے ان سب اپلیکیشن کی، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو بہت ہی کوئی ہائیلی کوالیفائڈ یا ایکسپیرینسڈ ہیکر جس کے پاس لیٹسٹ ٹولس موجود ہوں اور کافی زیادہ ایکسیس ہو ڈیٹا بیس ان ڈفرینٹ کمپنیز کی، وہ تب ہی کسی بھی پلیٹ فارم میں کسی پرسن کا جو اکاؤنٹ اس کو ہیک کر سکتا ہے. تو جس کی پاسبلٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو زیادہ تر جو ہیکرس ہیں وہ ایتھیکل ہیکنگ پرفارم کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے بیسکلی کہ
وہ آپ کو اس طرح کے میسیجز کریں گے یا ایسے مین کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کریں گے کہ جس سے آپ خود اپنی انفارمیشن انہیں دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کسی بینکر کی بن کے وہ آپ کو کوئی کال یا میسج کریں گے آپ کی ای میل کے تھرو یا آپ کے واٹس ایپ کے تھرو یا کسی شو کے ذریعے کہ آپ کو کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے, آپ کو کوئی انعام نکلا ہے, اور اس کے تھرو وہ آپ کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کوئی لالچ دینے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنی انفارمیشن خود ان کو ڈیلیور کر دیں, اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ آپ کے اکاؤنٹس کو ہیک کرتے ہیں. تو جنرلی اس وقت جو میرے خیال میں جو جتنی بھی آپ کے جو بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کی سیکیورٹی اتنی مضبوط ہے کہ آپ کے جو عام ہیکر ہے وہ آپ کے ان اکاؤنٹس کو ہیک نہیں کر سکتے جب تک آپ خود ان کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہ دے دیں انجانے میں. تو میری بھی سب کو ایڈوائز یہی ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کوشش یہی کریں کہ آپ کسی بھی ان نون پرسن کو کوئی رسپانس نہ دیں کسی قسم کا. آپ کو اگر کال آتی ہے اس طرح کی یا کوئی میسج آتا ہے تو آپ جو پی ٹی ہے ان کو انفارم کریں بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اپنی انفارمیشن شیئر کریں. تو جتنا زیادہ آپ کیئرفل رہیں گے تو میرے خیال میں آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی زیادہ بہتر رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فیس بک کے ذریعے بھی ہمیں سنا جا رہا ہے. عائشہ ظفر سن رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. سلیم راجہ سن رہے ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ سر اے آئی جنریٹڈ پکس اور ویڈیوز کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت ایک اچھا کوشچن ہے, انٹرسٹنگ کوشچن ہے, کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے یہ ایک جنریٹو اے آئی کا دور ہے اور ڈفرینٹ جو اے آئی ماڈلس ہیں جو نہ صرف امیجز بلکہ ویڈیوز وائس اور ڈفرینٹ جو ایکسپیکٹس ہیں ہیومنس کے ایموشنس ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں, اور وہ آج عام جو ٹولس جو جنرلی فریلی اویلیبل ہیں آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ گوگل پلے اسٹور پہ آپ کو وہ ٹولس مل جاتے ہیں جس سے آپ ڈفرینٹ امیجز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے یا جس میں ہم اے آئی کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں کہ کوئی آپ کا امیج یا کوئی آپ کی ویڈیو یا کوئی آپ کی آڈیو یا اس سے ریلیونٹ کوئی بھی ایسا کوئی میڈیا ملٹی میڈیا کو کوئی ایسا کوئی سورس وہ اے آئی جنریٹڈ ہے یعنی اس پہ اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ اسی چیز پہ ہو رہی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سب سے زیادہ جو ایک ڈینجرس ایکسپیکٹ ہے اور ایک ڈینجرس جو اس کے اندر ایک چیز ہے وہ جنریٹو اے آئی کے اندر وہ ڈیپ فیک ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کسی بھی پرسن کے فیس کو دوبارہ سے ری جنریٹ کر کے اس سے آپ کوئی بھی بات بلوا سکتے ہیں, کوئی بھی اس سے اسی کی آواز میں کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ اسے پرفارم کروا سکتے ہیں, جس کا اس وقت اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی بہت نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کا, ڈفرینٹ پولیٹیکل فگرس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اے آئی جو ان کے جنریٹو امیجز یا ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو وائرل بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سائنٹسٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ فی الحال جو ریسرچ ہے وہ بھی ان پروگریسو موڈ پہ ہے. تو جنرلی ہم جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ بیسکلی اس کی اپنے آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھ کے کہ اگر تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا ایریا جس کو ہمیں لگے کہ وہ ایک ارریگولر ہے یا پھر کوئی ایسا کوئی ایکسپیکٹ جو ہمیں ارریگولر لگے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن اس کو ڈیٹیکٹ کرنا فی الحال ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور جلد ہی آپ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہی ایسے ٹولس نظر آئیں گے جو کہ آٹومیٹکلی آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیں گے, ٹیگ کر کے بتا دیں گے کہ یہ جو امیج ہے یا یہ جو آڈیو ہے یا یہ جو ویڈیو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اس پہ بہت جلد آپ کو ایک ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کشمیر سے سن رہے ہیں ہمیں حفیظ مصطفیٰ, پروگرام کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. افضل شاہین ہمیں سن رہی ہیں. سلیم راجہ ہمیں سن رہے ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اے آئی کیسے کام کرتی ہے؟ جی جس طرح بھی سب کی زبان پہ اے آئی کا جو ایک ورڈ ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا, اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت آلموسٹ ہر ٹول کے اوپر بے شک چاہے وہ واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اے آئی کا ایکسپیکٹ لازمی نظر آتا ہے, بے شک چاہے وہ چیٹ جی ٹی پی کے اندر ہو یا پھر ڈیپ سی کے اندر ہو یا اور اس طرح کی ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اندر ہو. تو اے آئی بیسکلی ایک وہ ایبریویشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. جس طرح ایک ہیومن
ایک تھنک کرتا ہے, ہیومن اپنی کوگنیٹو اور اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتا ہے. اگر باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ چھتری لے کے باہر نکلیں گے, اگر باہر دھوپ ہو رہی ہے تو آپ گلاسز لگا کے باہر جائیں گے. تو یہ آپ کی ایک اپنی ایک تھنکنگ اور ایک کوگنیٹو اسکلس ہے. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشین کو بھی اتنا کیپیبل بنا سکیں کہ وہ بیسڈ اپون ڈفرینٹ انوائرمنٹ پیرامیٹر وہ کوئی ڈیسیجن لے سکے. جس کے مثال کے طور پہ ہم اگر جس طرح کوئی ایسی اسمارٹ کار بنائیں جو کہ جیسے بھی سامنے پیڈسٹرین اس کو نظر آئے تو وہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر دے یا بریک لگا دے, تو یہ بیسکلی مشین نے اپنی ایک تھنکنگ پرفارم کی اور اس کے بعد اس نے ایک ایکشن پرفارم کیا. تو اس طرح جتنے بھی زیادہ ٹاسک آپ کو جو اے آئی کے تھرو نظر آتے ہیں وہ بیسکلی اسی طرح پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مشین کوئی ڈیسیجن لے, تو اس کو ہم اے آئی کہتے ہیں. یہ پرفارم کیسے کی جاتی ہے, اس کو ڈیزائن کیسے کیے جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک پورا سائنس جس میں میتھمیٹیکل ماڈلس بھی انوالو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کمپٹیشنل جو کمپٹیشنس بھی ہمیں کی جاتی ہیں, اور ہم ایک پورا ایک ماڈل ڈیزائن کرتے ہیں فار اینی اسپیسیفک پرابلم, اور اس پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ پھر ماڈل جو ہے اپنے اے آئی کے تھرو جنریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل بنائیں گے جس میں ہم ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کے فیسز کے فیچرز اس ماڈل کو سکھائیں گے, بالکل ویسے جس طرح ہم ایک بچے کو بولنا سکھاتے ہیں یا اس کو پہچان کرنا سکھاتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی. اسی طرح ہم مشین کو بھی ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹ کی صورت میں ڈفرینٹ چیزوں کی اور ڈفرینٹ آبجیکٹس کی فیچرز کی بیس پہ ہم اس کی پہچان اس کو سکھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو ٹرین کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہم ٹریننگ آف ماڈل کہتے ہیں. اور جب ایک ماڈل آپ کا ٹرین ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو جب کوئی ایسا نیا امیج یا کوئی ایسی نئی انپٹ دیتے ہیں جو اس نے پہلے سے ٹریننگ کے دوران نہیں سیکھی, تو اس کو پھر وہ جج کرتا ہے کہ آئدر اس ہیومن فیس اور اس سم ادر آبجیکٹ چیئر یا کوئی گلاس ہے. تو بیسکلی جو اے آئی ماڈل ہے وہ آپ کے انہی دو پروسیس کے بعد بنتا ہے. ہم پہلے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں بالکل ویسے جس طرح انسان کی ٹریننگ کرتے ہیں بچپن سے بڑے ہونے تک, اور اس کے بعد اس کو پھر ہم ٹریننگ کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کے دوران ہم اس کو نئے امیجز اور نئے ان پٹ دینے کے بعد ہم اس کی آؤٹ پٹ کو انالائز کرتے ہیں. تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے اے آئی کو ڈیزائن کرنے کا, لیکن آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سنان ڈوگر ہمیں سن رہے ہیں کہ سر اے آئی کی کتنی اقسام ہیں؟ اچھا, اے آئی ویسے تو جنرلی اس کی ٹائپس ڈپینڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ ایکسپیکٹس پہ, لیکن اگر میں اس کی فنکشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بات کروں تو اے آئی آپ کا ٹیکسٹ بیسڈ اے آئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا امیج بیسڈ اے آئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی ریئیکٹیو بیسڈ اے آئی بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب چیٹ جی ٹی پی کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں ٹیکسٹ دیتے ہیں اور آپ کو آنسر بھی ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک بہت بڑا ایک لارج لینگویج ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو ٹیکسٹ کے ذریعے بتا رہے ہوتے ہیں مشین کو, اور مشین ٹیکسٹ میں ہی آپ کی اس بات کو سمجھ کے رسپانس بھی ٹیکسٹ میں دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ماڈل ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیکسٹ بیس جو رسپانس ہے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. بعض کچھ ماڈل ہوتے ہیں جو آپ کی ان پٹ کو جب لیتے ہیں, جو آپ ٹیکسٹ بیس ان پٹ کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کوئی آپ کو امیج جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں یا پھر کوئی اینیمیشن جنریٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ماڈلس آتے ہیں وہ بیسکلی تین طرح کے ماڈل آتے ہیں. کچھ ہمارے پاس نیرو اے آئی ہوتے ہیں جو کہ بہت بیسک سی مشین لرننگ اور اے آئی کے ٹاسک کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح کی ڈیٹیکشن آف ہیومن فیسز یا پھر ڈیٹیکشن آف ڈفرینٹ آبجیکٹس, یہ ہماری ایک نیرو اے آئی کے اندر آ جاتے ہیں جس کو ہم ویک اے آئی بھی کہتے ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے پاس اسٹرانگ اے آئی بھی ہوتی ہے جس میں ہم تھوڑے سے کمپلیکس قسم کی ڈیسیجن پرفارم کرتے ہیں, جس میں ہم فیسز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بجائے ان کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مشین کے ذریعے کہ یہ فیس کس پرسن کا ہے, اور اس ریکگنیشن کے پروسیس میں ہمیں زیادہ کمپیوٹیشنل پاور کنزیوم کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح کے جو اے آئی کے پروسیس ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹرانگ اے آئی کہتے ہیں. اور کچھ ہمارے پاس کچھ سپر اے آئی ہے جس طرح کہ آپ کے پاس چیٹ جی ٹی پی کے فارمیٹ میں ہے, جس میں ہمارے پاس ایک بہت لارج لینگویج کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہوا ہے اس ماڈل کے اندر,
تاکہ ہم اس سے ہر قسم کی جو انپٹ جو یوزر کی طرف سے آ رہی ہے اس کے اگینسٹ کوئی آنسر دے سکیں. تو جنرلی یہ ڈفرینٹ یہ 3 بیسک جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں اے آئی کی. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ایکسپرٹس میں اے آئی کی ڈفرینٹ اقسام ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اینی برلاس ہمیں سن رہی ہیں اور ان کا آپ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا اے آئی کو جذبات کا شعور ہوتا ہے؟ جی یہ ایک تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایک کوشچن ہے اور ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ میں اس کا آنسر اس طرح دوں گا کہ جو مشین ہے بیسیکلی ہم مشین کو جو ڈیٹا سیٹ یا جو لرن کرواتے ہیں مشین ہمیں اسی کا رسپانس دیتا ہے. ایک جو تھوڑی سی مس کنسیپشن ہے جو ان مشین لرننگ ماڈل اور اے آئی ماڈل کے اندر ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس وہ خود اپنے طور پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی جو تھنکنگ ہے میرے خیال میں وہ ایک عام لوگوں میں ہے کہ شاید کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مشینز جو ہیں یا پھر جو کمپیوٹر جو ہیں وہ سیلف لرن ہو جائیں گے اور وہ ہیومن کی انٹریکشن کی بغیر وہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکیں گے اور وہ ہیومن کو اوور پاور کر لیں گے. تو اس کے چانسز میری نظر میں بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے اے آئی ماڈل ہیں تو بیسکلی وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں ابھی بھی کہ وہ کوئی ایسا کسی کیوری کا آنسر کر سکیں جس کو ان کو پہلے کوئی لرننگ کا فیز میں نہ دیا گیا ہو. جس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ مائکروسافٹ نے ابھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور چیٹ جی ٹی پی اور ڈفرینٹ جو اے آئی ماڈل جس میں ڈیپ سیک بھی ہے ان کو ایک ایسی ایک ٹاسک دیا جو کہ ان کے ڈیٹا بیس میں پہلے سے شامل نہیں تھا اور یہ سارے کے سارے ماڈل اس ٹاسک کو پرفارم کرنے میں فیل ہو گئے. تو دیٹس مین کہ یہ جتنے بھی مشین لرننگ ماڈل ہیں یہ بیسکلی صرف وہی ٹاسک کر سکتے ہیں جو آپ خود سے ان میں لرننگ کے پروسیس کے درمیان ان میں فیڈ کروائیں گے. تو ابھی میرے خیال میں ابھی ایسے ماڈل ڈیزائن کرنا جو کہ وداؤٹ دیر لرننگ پروسیس کوئی ایسا ٹاسک کریں جو ہم نے پہلے سے ان کو نہیں سکھایا تو اس میں ابھی بہت ٹائم لگے گا. اور ابھی بھی میرے خیال میں جتنی مشین لرننگ ماڈل ہیں وہ بیسکلی اے آئی اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے وہ ایک ڈیٹا بیس ہیں. تو ڈیٹا بیس میں آپ جس طرح کیورنگ کرتے ہیں آپ کوئی بھی ڈیٹا کو سرچ کرنے کے لیے کیوری کرتے ہیں تو وہی ڈیٹا آپ کو دیتا ہے جو آلریڈی اس کے ڈیٹا بیس میں موجود ہوتا ہے. تو اسی طرح اے آئی بھی آپ کو وہی رسپانس دیتا ہے جو اس کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے. تو وہ خود سے کوئی اپنی تھنکنگ کر کے کوئی ایسی چیز جنریٹ نہیں کر سکتا جو کہ اس کے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی اس کی کوئی فی الحال اتنی جو ہے وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے انسان کی یا ہیومن کی تھنکنگ لیول کے برابر ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ضمیر الحسن ہمیں سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی آیا نو. ضمیر الحسن کا سوال ہے کہ مصنوعی ذہانت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اچھا جس طرح میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آئی ٹی جو ہے بیسکلی آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئے گی. تو اسی طرح جو اے آئی ہے اس کی اپلیکیشن بھی آپ کو آلموسٹ ہر ایریے میں نظر آئے گی. جہاں آپ کو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر نظر آئے گا ادھر آپ اے آئی کو بآسانی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ میڈیکل کے اندر آپ دیکھیں اس وقت بہت سی ایسی ڈیزیز ہیں جن کی ڈیٹیکشن جو ہے ہم اے آئی کے تھرو پرفارم کر رہے ہیں. آپ اگر سیکیورٹی اداروں کے اندر دیکھیں تو بہت سی ایسی انلیگل ٹریفکنگ کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ہم اے آئی کے تھرو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کے اندر دیکھیں تو اس وقت بہت سے ایسے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں اے آئی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ٹریفک کو کم سے کم کرنے کی اور ٹریفک کے جو کنٹرولز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی کا یوٹیلائزیشن کی جا رہی ہے. اس طرح بعض اوقات کچھ گورنمنٹ باڈیز کے اندر بھی اے آئی کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. تو اے آئی ایک ایسی فیلڈ ہے جو اس وقت میرے خیال میں کوئی بھی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم اے آئی کو یوز نہیں کر سکتے. تو اے آئی ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی بھی ایکسپرٹ کے اندر یوٹیلائز ہو سکتی ہے. اس کی ابھی یوٹیلائزیشن لمیٹڈ ہے لیکن فیوچر میں اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے آپ کی ڈفرینٹ جو اے آئی ماڈل فریلی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے مستقبل میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ ہمیں آئی ٹی کی طالبات کے لیے میسر لیبارٹری اور تکنیکی سہولیات کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وسائل طالبات کے سیکھنے کے عمل اور مہارتوں کو کیسے نکھارتا ہے؟
جی ایکا، کسی بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا کمپیوٹنگ سائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لیبس ہوتی ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس جب بھی کوئی کسی نئی کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ انہیں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس کی ایکسپیریمنٹیشن پرفارم نہ کر دیں. تو لیبس میرے خیال میں ایک ایسا جزو ہے کسی بھی ادارے کے اندر، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، کہ جس کے بغیر اسٹوڈنٹس اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو وہ مضبوط نہیں کر سکتے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس پہ بہت فوکس کیا گیا ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کی 7 کمپیوٹر لیبس ہیں، جس میں ہمارے پاس آئی ٹی کی 4 لیبس ہیں، جس میں ہمارے پاس ہائیلی اسپیکٹ سسٹمز موجود ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی ایف آئی پی لیب ہے جو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہم نے کی ہوئی جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اپنے پروجیکٹس کے لیے ان لیبس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر لیبس ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس اپنے ہارڈ ویئر اسکلس سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں ان کی لیبس، ان ایکسپیریمنٹس ان لیبس میں پرفارم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لیبس کے علاوہ کچھ ایسے جدید کلاس روم بھی ہیں جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیمینارس اور ڈفرینٹ ورک شاپس کروائیں جو کہ انٹرنیشنل لیول اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول کی وہ کلاس رومس ہیں، جس میں ہمارے پاس ایک اسمارٹ کلاس روم ہے جس میں ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپیشن کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اور اس میں ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپوننٹس موجود ہیں جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی بلکہ ایکسٹرنلس ہمارے پاس جو آتے ہیں جو اپنے کسی سیمینار یا اپنی کسی ورک شاپ سے ریلیٹڈ وہاں جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ ان کلاس رومس کو اور لیبس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو لیبس ہیں وہ الحمدللہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ہائیلی اسپیکٹ سسٹمس کے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ شعبہ آئی ٹی میں انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹ طلبات کے لیے تحقیق کے کون سے مواقع میسر ہیں؟ کیا آپ کسی جاری منصوبوں یا کولیبوریشنز کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کر سکتے ہیں؟ جی جس طرح میں نے بتایا کہ ریسرچ شروع میں کہ ریسرچ آپ کے پاس ایک ایسا ایکسپیکٹ ہے کسی بھی تعلیمی ادارے کا کہ جس کے بغیر گروتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو انڈر گریڈ کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اسٹیبلشڈ فیلڈس ہیں، جو اسٹیبلشڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں، اور آخری ایئر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ریسرچ اورینٹیڈ کورسز بھی پڑھائے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو کہ آپ کے پریکٹیکل لائف کے اندر جو آپ نے جتنی بھی ٹولس اور ٹیکنالوجیز اور ٹرینڈس اور ایریاز کو اسٹڈی کیا ہے، اس میں اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور ان میں مزید ایڈوانسمنٹ لانی ہے اور کوئی ناولٹی آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے ان ایریاز میں، تو اس سے ریلیونٹ ہم کچھ کورسز ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ بھی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ یا ایف آئی پی وہ ریسرچ بیسڈ دینا چاہتا ہے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسٹوڈنٹس کو انکریج ہمارا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اور ہم اسٹوڈنٹس کو وہ ساری فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ سیمینارس ہوتے رہتے ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل ریسرچ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سیمینارس، فنڈنگس انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ریسنٹلی ہم نے ایک سیمینار کروایا جس میں اسٹوڈنٹس نے ایک ریسرچ پیپر کس طرح رائٹ کرنا ہے اور فنڈنگ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کس طرح ایک اچھا پرپوزل رائٹ اپ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک سیمینار ریسنٹلی کروایا جس میں ہم نے کافی ریناؤنڈ اسکالرس ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہم نے بلا کے ان سے ہم نے اسٹوڈنٹ کے سامنے ان کو ہم نے موقع دیا کہ وہ اپنے اسکلس اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکیں. اس کے علاوہ ہم ہر سال کانفرنس کا بھی انعقاد کرتے ہیں. ہم نے 2024 میں ایک کانفرنس کنڈکٹ کی نومبر میں، اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہم ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں نومبر 2025 میں. اس کانفرنس کے اندر اسٹوڈنٹس اور ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے ایبسٹریکٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں اپنی جو ریسرچ کیپیبلٹیز ہیں ان کو منوا سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں شعبہ آئی ٹی کے منصوبوں اور کولیبوریشنز کے بارے میں بتایا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی شعبہ آئی ٹی کی طلبات کے لیے انٹرنشپ اور انڈسٹری پارٹنرشپ کی سہولیات کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ جی ہمارے پاس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم انسیک سے ایگریڈیشن ہماری ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو انٹرنشپ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم ڈفرینٹ ایم او یوز ڈفرینٹ انڈسٹری کے ساتھ سائن کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس سمر کے دوران جب ان کو سمر ویکیشنس ہوتی ہیں تو وہ ڈفرینٹ انٹرنشپ کے لیے ڈفرینٹ انڈسٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس انٹرنشپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بفور گوئنگ ٹو پریکٹیکل ایکسپیرئنس آفٹر ایجوکیشن وہ پہلے ہی جو انڈسٹری کے اندر جو ماحول ہے اور انڈسٹری میں جو کام کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو مل جائے. اس سے اسٹوڈنٹس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی اس پہ بھی کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے اس سے بھی ان کو ایک ہم آہنگی مل جاتی ہے، اور وہ اپنے کیریئر کو چوز کرنے کے لیے یہ انٹرنشپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا آئی ٹی کے شعبے میں طلبات کو اسپیشلائزیشنز کروائی جاتی ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اسپیشلائزیشنز طلبات کی اپنی تعلیم اور کیریئر کے اہداف میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے کیریکولم کے اندر جو کمپیوٹنگ کے کور کورسز بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈومین کور کورسز موجود ہیں. ایک ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ الیکٹیو کورسز کا ہے. الیکٹیو کورسز کا بیسکلی آبجیکٹیو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے جو اسپیشلائزڈ کورسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، تاکہ انہی اسپیشلائزڈ کورسز میں وہ اپنی جو فیلڈس ہے وہ چوز کر سکے. تو ہمارے جو اسپیشلائز کورسز ہیں وہ ہم ہر سیمسٹر میں ان کو ریگولرلی ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اور نئے کورسز ایڈ بھی کرتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو چوائس ہے وہ مزید بڑھ سکے. ہمارا جو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری فرسٹ اینڈ فار موسٹ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے اسکل سیٹ سے متعارف کروائیں جو کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ان کو زیادہ سے زیادہ جاب کے مواقع دلا سکیں. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد میں مزید اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک سیمینار میں نے ایک ریناؤنڈ اسکالر سے یہ سنا کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا بیسک آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے گریجویٹ پروڈیوس کریں جو کہ جاب سیکر ہوں، بلکہ آبجیکٹیو یونیورسٹی کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے گریجویٹ پروڈیوس کریں جو جاب جنریٹرز ہوں. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم اپنے گریجویٹس کو ایسی اسکل سیٹ سکھائیں کہ وہ مارکیٹ میں جا کے صرف جاب سیکھ نہ کرے، بلکہ وہ ایسے انٹرپرینیور بھی بنے کہ وہ اپنی اسکل کی بیس پہ، اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ ایسا ایک بزنس سٹارٹ کر سکیں جس سے وہ دوسروں کو بھی، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی جاب کے مواقع پرووائڈ کر سکیں. تو میری اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیشہ کلاس میں بھی اور میرے جو اسٹوڈنٹ جو میرا کورس پڑھتے ہیں ان کو بھی میری یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی کوشش اور آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے گریجویٹس بنیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد کچھ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں، جو کہ ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے بھی ایک بہت مفید ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی آپ جو ہمارے ملک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک نئے جاب کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر وہ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے تو ان کو وہ ساری اسکل سیٹ سکھائی جائیں گی کہ وہ جابس اگر سیکھ کرنا چاہیں تو وہ جاب بھی انہیں بآسانی ملے، اور اگر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ ایک سکسیزفل بزنس بھی سٹارٹ کر سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اپنی قیمتی لمحات سے نوازا. آج کی اس نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ایک مختصر سا پیغام دے دیں. جی میں سب اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی نوازا ہے آپ اس میں شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ میں اپنے
جاننے والوں کا، اپنے عزیز و اقارب لوگوں کا، ان کا بھی خیال رکھیں. اور ہمارا ملک اس وقت جو ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا ہے جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور سب کے لیے خیر و عافیت. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے میں اجازت چاہوں گی. میری کو ہوسٹ اقرا رزاق، میں آپ کی ہوسٹ مریم ملک، اور اسی کے ساتھ ہماری پوری اسٹوڈیو کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.